सुबह हल्के से शोर से मेरी आंख खुल गई। मालूम हुआ कि सिद्रा कराची से आ चुकी थी। फौजिया ने सबसे पहले मेरे कमरे में आकर ये इतला दी थी। वो अब बिल्कुल भली चंगी नजर आ रही थी। मैंने गुसलखाने में जाकर मुंह पर पानी के चपेटे मारे और उसके साथ कमरे से निकल आया। मालूम हुआ कि सिद्रा अकेली नहीं आई थी, महमूद भी साथ था। दोनों ही परेशान, उदास और मुगीम थे। मुझे देखते ही उनके उतरे उतरे बशरों पर ताजगी की रमक उभरी। अल्लाह का शुक्र है आप लोग खैरियत से यहाँ पहुँच गए। दवा सलाम के बाद मैंने कहा। फौजिया और रहीला भी उनके पास ही मौजूद थीं। रहीला कुछ ठीक मूड में दिखाई दे रही थी। सिद्रा की माँ की वफ़ात का भी अफसोस किया गया। नाश्ते का वक्त हो रहा था। जन्नत मुतला करके जा चुकी थी। नाश्ते की मेज़ पर हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी। चाय का दूसरा कप नशिस्तगाह में पिया गया। रहीला अपने कमरे में चली गई थी। सिर्फ मैं और फौजिया ही सिद्रा और महमूद के पास मौजूद थे। ये रहीला को क्या हो गया है? उखड़ी उखड़ी सी नज़र आती है। काफ़ी कमज़ोर भी हो गई है। क्या बीमार रही है? सिद्रा का छूटते ही गोया रहीला के बारे में ऐसा पूछना कोई हैरत की बात ना थी। लेकिन मुझे ये ज़रूर एहसास हुआ कि रहीला की जिस्मानी बल्कि ज़हनी तब्दीली का भी सिद्रा ने फ़ौरन नोटिस लिया था। हालांकि वो खुद बेचारी परेशान थी। अब ये वक्त तो रहीला के मौजू पर बात करने का था नहीं, इसीलिए मैंने भी बहाना बना दिया। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। तुम बताओ, सफ़र हैरियत से गुजरा? कोई तकलीफ़ परेशानी तो नहीं हुई? मेरी मुराद किसी खतरे से है। सिद्रा ने एक गहरी सांस ली मगर जवाब महमूद ने दिया। बोला, सरहाब मियाँ, कराची के हालात तो बहुत ख़राब हो गए थे। आपको तो पता ही है कि वहाँ क्या चल रहा है। बड़ी मुश्किल और एहतियात के साथ हमें वहाँ से निकलना पड़ा। मैंने ही सिद्रा को मशवरा दिया था। सज्जाद अब खुलकर दुश्मनी पर उतर आया है। मैंने भी गहरी संजीदगी से कहा। इन हालात में उनका ज़्यादा अरसा वहाँ रहना खतरे से खाली ना होता। सब कुछ तो ख़त्म हो गया। सिद्रा दुखी लहजे में बोली। पहले पापा गए और अब मामा भी दागे मुफारकत दे गई। मैं तो दुनिया में अकेली रह गई। कहते हुए आखिर में सिसक पड़ी। चाय का कप उससे तपाई पर रख दिया। हौसला रखो सिद्रा, फौजिया ने उसे हौसला देते हुए कहा और अपनी जगह से उठकर उसके पास जा बैठी। सिद्रा को फौजिया के रवैये ने कुछ हौसला दिया। उससे फौजिया के करीब बैठते ही अपना सर उसके शाने पर रख दिया। फौजिया मोहब्बत से उसे थपकने लगी। सरहाब मियाँ, अब तो बस आप ही सिद्रा बीबी की उम्मीद हो। महमूद मेरी तरफ देखकर बोला। इस मरदूद और सफाक इंसान सज्जाद ने किसी को भी ना छोड़ा। डर था कि वो अब सिद्रा बीबी के खून का प्यासा होता, इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने महमूद की तरफ देखकर कहा। जैसा कि मरकूज़ हो चुका, अंकल मुश्ताक की तरह महमूद भी सेठ सिकंदर के अव्वलीन वफादारों में से एक था। गोरा चिट्टा और दरमियानी उम्र का ये आदमी गैर शादीशुदा था। अलबत्ता मुश्ताक ने तो अपने मालकान पर जान निसार कर दी थी और पसमंदगान में एक बेवा और 2 बच्चे छोड़े थे। उनकी कफालत का मुस्तकिल बंदोबस्त बाकौल सिद्रा के ही करवा दिया गया था। अब महमूद था, उसे सिद्रा का साथ नहीं छोड़ा था। महमूद साहब, अंकल मुश्ताक की वफ़ादारी की तरह आपकी भी सिद्रा से वफ़ादारी हर शक व शुबे से पाक है। नहीं सराब मियाँ, मैं तो जितना भी करूँ वो सेठ साहब मरहूम के एहसानों के आगे कुछ नहीं, जो वो मुझ पर करते रहे हैं। कभी मौका मिला तो आपको बताऊँगा, तब आप खुद ही फैसला कीजिएगा कि मैंने तो अब तक उनकी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया उनके एहसानों के बदले में। नहीं महमूद, ऐसा मत कहें, आपने भी मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। सिद्रा धीरे से फौजिया से अलग होकर बोली। वरना मुश्ताक की हलाकत के बाद तो मैं समझी थी कि आप मेरा साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन प्लीज़ सिद्रा बीबी, महमूद ने टोक दिया। ऐसी बातें मत करें। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। एक दिन तो सब ने ही मरना है, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुर्बानी सरहाब मियाँ ने दी है। कहते हुए उसने मेरी जानिब तारीफ़ी नज़रों से देखा। इसमें भला क्या शक है? सिद्रा ने भी उसकी ताकीद में फ़ौरन मेरी तरफ देखते हुए कहा। सहराब ने तो वफ़ादारी की इंतहा करते हुए अपना घर बार सभी कुर्बान कर दिया और अब भी मेरी खातिर अपने और अपने प्यारों की जानें खतरे में डाले हुए है। हालांकि मैं नहीं समझती कि पापा ने उन पर कोई एहसान किया होगा। सिद्रा की ये साफ कोई गलत ना थी। महमूद बोला। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम पर असल और बिलागर्ज एहसान अपने सराब मियाँ का है। नहीं महमूद साहब, ऐसा मत कहें। सेठ साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत बख्शे। इनसे फैक्ट्री का हर मुलाजिम खुश और मुतमईन था। मैंने कहा, हम तो उनके नमक ख्वार थे। मैं कैसे ये सब बर्दाश्त कर लेता कि जरान पेशा अनासर उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं कुछ भी ना कर सका
اور دشمن اپنے مذموم کا مقاصد میں کامیاب ہوتے رہے۔ کہتے ہوئے میں نے بھی اپنا سر ایک طرف ندامت تلے جھکا سا لیا۔ محمود اپنی جگہ سے یکدم میرے قریب آن بیٹھا اور میرے کندھے پر محبت اور شفقت سے ہاتھ دھرتے ہوئے بولا، ایسی بات نہ کرو سہراب میاں، تم نے اپنے سیٹھ صاحب کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور کیا شک ہے کہ اب بھی دے رہے ہو، بلکہ یہ تمہارا کہنا غلط ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اگر تم بروقت سیٹھ صاحب کو مطلع نہ کرتے تو فیکٹری تباہ ہو جاتی، نہ صرف یہ ہزاروں غریب لوگوں کی جان بھی خطرے میں پڑ جاتی اور وہ بے روزگار بھی ہو جاتے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بعد میں سیٹھ صاحب دشمنوں کی سازش کا شکار ہو کر جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تو بیٹا یہ سب تقدیر کا لکھا تھا۔ تمہاری مدد کے سبب ہی تو سدرا بی بی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ تم نے تو ان کے دشمنوں کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں، ورنہ ان کی چہرہ دستیاں جانے مزید کیا کیا گل کھلاتی۔ اب بھی وہ تمہاری طرف سے بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ محمود صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سراب، سدرا نے بھی اس کی تاکید میں مجھ سے کہا۔ وہ اب خود کو کافی سنبھال چکی تھی، پھر ایک ممنون بھری نگاہ فوزیہ پر ڈالتے ہوئے مجھ سے دوبارہ مخاطب ہو کر بولی، تم فوزیہ اور رحیلہ بہنوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے، میری وجہ سے بے گھر ہوئے۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ میں اب مقصد کی بات کی طرف آنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے یہاں کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ دونوں یہ سب سن کر حیران ہوئے، بالخصوص شگفتہ خاتون اور ان کی بیٹی نکہت کے بارے میں، اور یہ بھی کہ اصل دشمن سرغنہ اقبال بھی آج کل ادھر ہی آیا ہوا ہے اور ان کی اپنی حالت ناگفتہ ہے۔ وہ خون کی خرابی کے خطرناک اور جان لیوا مرض میں مبتلا ہے وغیرہ۔ یہ مردود جس نے اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کیا، کہ اب بھی اسے سبق حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ محمود نے کہا، واقعی اسے تو اپنے گناہوں سے تائب ہو جانا چاہیے تھا۔ اس پر مسترد اس کی بیٹی جو باقول تمہارے ایک سمجھدار لڑکی تھی، وہ بھی باپ کی بیماری پر اس قدر جذباتی ہو گئی کہ اپنی ماں اور تم سے بھی اس نے تعلقات کی پرواہ نہیں کی۔ سدرا بولی، اس بات سے ہی تو اس مردود اقبال کو مزید حوصلہ ملا ہے۔ فوزیہ نے بھی چیخ کھڑا کر کے لکما دیا، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن معاملہ تو مزید خراب ہو گیا۔ اسے تمہاری یہاں موجودگی کا علم ہو چکا، اب تو یہاں بھی تمہارے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ سدرا نے تشویش امیز تفکر سے کہا، میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے۔ میں نے کہا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اب مزید کوئی خون خرابہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ نکہت میں اتنی شرم حیا تو ہوگی کہ وہ اپنے باپ کو اب مزید کسی غلط کام سے روکے رکھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، محمود نے تاکید کی، تم نے اس کی جڑ پر حملہ کیا ہے۔ خواہ یہ ایک اتفاق سے ہی اس کی فیملی کا کھوج لگایا اور اس کی بیٹی اور بیوی کو اپنا ہمخیال بنا کر انہیں اقبال کے کالے کرتوتوں سے بھی آگاہ کر دیا۔ مجھے یقین ہے وہ اس سلسلے میں اب بھی باپ کو غلط راستے سے روکتی ہوگی، باقی اس کی خرابی طبیعت کی وجہ سے وہ جذباتی ہو گئی ہے تو یہ ایک الگ اور فطری بات ہے۔ مجھے محمود کا تجزیہ درست لگا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ فوزیہ نے کہا، یہ تو اب سرحاب ہی بتا سکتا ہے۔ سدرا نے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہاں کے معاملات سردست قابو میں ہیں، میں ان سے مرحلہ وار نمٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اقبال کے علاوہ بھی کچھ اور پینڈورا باکس کھلتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن تم بتاؤ، تم کراچی سے آ گئی ہو، کاروبار اور فیکٹری کا کیا ہوگا؟ وہ سجاد تو تمہاری غیر موجودگی میں ان سب پر قابض ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس مردود کے لیے تو میدان خالی ہو چکا۔ میری بات پر سدرا اور محمود نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر محمود نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے سرحاب میاں، لیکن جان سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ سجاد واقعی بری طرح ہمارے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ ایک فرض شناس اور ایماندار پولیس انسپکٹر نے ہماری مدد کی بھی ٹھانی، اسے بھی ہلاک کروا دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ ان حالات میں سدرا صاحبہ کا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، پھر تمہارا بھی یہی مشورہ تھا۔ دو ایک لمحے ٹھہر کر وہ دوبارہ بولا، سرحاب میاں، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ سیٹھ صاحب اور سدرا صاحبہ کے بس ہم چند ہی لوگ خیر خواہ ہیں، مگر مجھے تو اس وقت معلوم ہوا کہ فیکٹری میں اور بھی سیٹھ صاحب کے نمک حلال اور وفادار ملازمین موجود ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی کہ سیٹھ صاحب کا ان سے بہت اچھا سلوک رہا تھا، وہ ان کے دکھ درد میں ہمیشہ کام آتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فیکٹری کے ملازمین کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے فیکٹری کے چند ایک اہم اور قابل اعتماد آدمیوں کو اصل بات بتائی تو وہ خم ٹھوک کر ہی نہیں بلکہ اپنا سینہ تان کر سامنے آ گئے اور کسی غیر متعلقہ شخص کو وہاں گھسنے بھی نہ دینے کا عہد کیا۔ ساتھ ہی میں نے ایک شخص کی یہ ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ وہ سجاد پر کڑی نظر رکھے۔ اسی لیے فی الحال تو وہاں کی کوئی فکر نہیں، لیکن میں تھوڑے دنوں بعد کراچی کا چکر لگاؤں گا۔ محمود خاموش ہوا تو فوزیہ بولی، مگر ایسا کب تک ہوگا؟
سجاد کے خلاف قانونی کارروائی تو ہونا چاہیے، وہ تو ہم سب کے لیے ایک موذی بنتا جا رہا ہے۔ اس کا علاج اقبال ہے، میں نے کہا، اس لیے کہ وہ اقبال کا مقرب، خاص کار، پردزاد اور دست راست ہے۔ اقبال کی کہانی ختم ہوتے ہی سجاد کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کافی دیر تک اسی طرح گفتگو ہوتی رہی۔ لب لباب یہی رہا کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے۔ 2-3 روز بعد محمود کراچی روانہ ہو جاتا۔ باقی کاروبار کی دیکھ بھال اب اسی کی ذمہ داری تھی۔ سدرا یہاں سے انہیں ضروری ٹیلی فونک ہدایات دیتی رہتی۔ ہم کافی دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران رحیم نے آ کر چونکا دینے والی اطلاع دی۔ پاس والے گھر میں شگفتہ خاتون آئی تھیں، تو انہیں اندر لے آتے، میں نے چونک کر کہا۔ میں نے تو کہا جی، رحیم نے جواب میں کہا۔ وہ کہہ رہی تھیں اب ذرا وقت نکال کر ان کے ہاں آ جائیں، ایک ضروری بات کرنی تھی، بلکہ ہو سکے تو ابھی آ سکتے ہیں تو آ جائیں۔ سدرا اور فوزیہ میرا چہرہ تکنے لگی۔ میری پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ یہاں مجھ سے کہنے کی بجائے اپنے گھر میں کہنا چاہتی تھی؟ میں نے الجھے ہوئے ذہن سے سوچا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں فوزیہ اور سدرا کو بھی آنے کا کہہ کر گھر سے نکلا۔ شگفتہ خاتون اپنے گھر میں میری ہی منتظر تھی، لیکن تنہا نہیں۔ وہاں میں غیر متوقع طور پر نکھت کو دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکا۔ دونوں ماں بیٹیاں خاموش خاموش تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی شگفتہ خاتون بولیں، بیٹا، یہ نکھت نے ہی تم سے کوئی ضروری بات کرنا تھی، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ میں کرسی پر بیٹھی نکھت کا چہرہ غور سے تکنے لگا اور اس کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ اس کے چہرے کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہنوز پریشان ہی نہیں، اب خاصی مدہوش بھی نظر آ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی ماں کا خیال رکھ لیا۔ تم جانتی ہو وہ تمہارے بغیر کس قدر دکھی اور بے گھر سی ہو گئی تھیں۔ میں نے نکھت کی طرف دیکھ کر گویا اسے سرزنش کرنے کے انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں مزید بولا، تمہارے رویے سے ان کا دل دکھا تھا، یہاں بھی ان کا دل نہیں لگا اور وہ اپنی کسی سہیلی کے ہاں چلی گئی تھیں، لیکن مجھے تمہارے بدلے ہوئے رویے سے کوئی دکھ نہیں، نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے۔ میں نے جیسے آخر میں دل کی بھڑاس بھی نکالی۔ تب اس نے اپنا قدرے جھکا ہوا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں چونک گیا۔ اس کی آنکھیں نمناک تھیں۔ میں نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ مجھے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پل میں تولا، پل میں ماشا۔ سہاگ، میں تمہاری ہمدردی کے لیے شکر گزار ہوں۔ کیا تم اور امی جان میری اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ آخر کیوں؟ بالآخر اس سے رسانیت امیز سی التجا سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی بات؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پاپا بے شک ماما کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ ایک بیٹی اور ایک باپ کے رشتے کو کیوں نہیں سمجھتی، اور شاید تم بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ کہتے ہوئے وہ مجھ سے نگاہیں چرانے کے انداز میں اپنا سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں اور تمہاری ماما بھی، لیکن جو اطوار تم نے ہمیں باپ بیٹی کا رشتہ سمجھانے کے لیے اپنائے وہ غلط تھے۔ کیا ایک بیمار باپ یا بیمار شوہر جو اپنی زندگی کی آخری سانسوں پر ہے، ایسے نازک وقت میں بھی اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ اس نے جیسے تڑپ کر کہا تو میں چونکا۔ آخری سانسیں؟ کیا مطلب؟ ہاں، پاپا کے خون میں سرخ ذرات کی کمی اور سفید ذرات کی زیادتی ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کی زندگی کو صرف 1 ماہ کا عرصہ بتایا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بری طرح سسک کر رو پڑی۔ مجھے ایک دھچکا لگا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا اس کی بات پر۔ اقبال ایک ڈان تھا، ایک گاڈ فادر، ایک بڑے جرائم پیشہ گروپ کا رہنما اس حال کو بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن مجھے یقین کر لینا چاہیے تھا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اللہ کی لاٹھی ایک ظالم کو آخری سبق دینے کے لیے حرکت میں آ چکی تھی، اور شاید میرے انتقام قدرت لے رہی تھی، بلکہ میرا ہی نہیں، ان ہزاروں بے گناہ لوگوں کا بھی جو اب تک اقبال کے ظلم اور سفاکت کی بھینٹ چڑھ چکے تھے۔ تاہم میں نے ایسا کوئی تبصرہ نکھت کے سامنے کرنے سے گریز کیا اور بولا، دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ تمہارے باپ کے پاس لوگوں اور دولت کی کیا کمی ہے؟ وہ بیرون ملک جا کر بھی تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ بلڈ کینسر کی ایک خطرناک قسم ہے، لا علاج ہے۔ نکھت آنسو پہنچ کر بولی۔ اسی اثناء میں شگفتہ خاتون اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ انہیں شاید نکھت نے سب بتا دیا تھا۔ وہ خاموش تھیں۔ قریب رکھی تپائی پر انہوں نے ٹرے رکھ دی۔ بیماری صحتیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا، مگر ایسے انسان کو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر بارگاہ الہی کے حضور سجدہ زیر ہونا چاہیے۔ مگر افسوس اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ اس کے برعکس میں نے کل بنگلے پر ان سے ملاقات کے دوران ایسی جھلک بھی نہ دیکھی۔ وہ اب بھی اپنی فرونیت پر قائم ہے، اسے کوئی شرمندگی یا احساس ندامت تک نہیں۔ گناہ اور لذت گناہ پر انسان اپنے دل میں ذرا سی شرم اور ندامت بھی پیدا کر لے تو خدا معاف کر دیا کرتا ہے، مگر تمہاری انہی باتوں نے انہیں تیش چلایا تھا، ورنہ وہ نکت کہتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئی۔ شاید اس کے پاس میرے تبصرے کے بعد کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ آگے بولی، تم پاپا کو معاف کر دو۔ میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ میں نے تمہارے لیے پاپا سے بات کی تھی، وہ تم سے دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے اب اس بات میں کوئی کشش نہیں رہی، میں نے روکھے انداز میں کہا۔ جو شخص خود لاچار، بے بس اور مکافات عمل کی زد میں آیا ہوا ہو، بھلا وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میرے لہجے میں طنزیہ تلخی کی کاٹ اتر آئی تھی۔ ان سے کہو اپنے جرائم کا اعتراف کریں اور خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ اپنی گزشتہ گناہ آلود زندگی سے تائب ہو کر بچی کچی زندگی کا یہ 1 ماہ جیل میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزار دیں۔ شگفتہ خاتون جو چائے کی ٹرے رکھنے کے بعد ہمارے قریب ہی ایک کرسی پر خاموشی سے برجمان تھیں، ایک دم درمیان میں بولیں۔ ان کی بات غلط نہ تھی، یہی کچھ میں بھی چاہتا تھا۔ البتہ نگہت نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں اور چہرے سے تیکھا پن بھی نمودار ہوا، مگر فوراً ہی معدوم بھی ہو گیا۔ وہ شاید جواب میں ماں سے کوئی تند و تلخ جملہ کہنے والی تھی، لیکن میرے سامنے ان کا لحاظ کر گئی تھی۔ میں نے بات بدلنے کی خاطر کہ کہیں دونوں ماں بیٹی کے درمیان تلخی نہ شروع ہو جائے، نگہت سے پوچھا، چودھری جی برادران اور ان کی خطرناک گمشدگیوں کے بارے میں تم نے کوئی بات کی تھی اپنے پاپا سے؟ ہاں، نگہت نے اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ اس کو درمیان میں شگفتہ خاتون نے چائے کے لیے ہمیں متوجہ کیا۔ وہ چائے بنا لائی تھیں، اس لیے مجھے بھی ایک کپ اٹھانا پڑا۔ ایک گھونٹ لیتے ہوئے میں نے نگہت کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے۔ انہوں نے میرے سامنے اسی وقت ان لوگوں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا۔ بڑے چودھری شالا جی نے تمہارے بارے میں بڑے گھنونے الزامات لگاتے ہوئے پاپا کو بتایا تھا کہ تم نے ان کے گھر پر، ان کی عزت پر اور غیرت پر حملہ کیا ہے۔ ان کی جوان بیوی نادیہ عرف نادو کو بھگا کر لے گئے ہو۔ یہی نہیں، اس کے یار بھولا کی بھی اس سلسلے میں پوری مدد کی، جسے بعد میں ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میری بہن اور منگیتر فوزیہ کا انہوں نے کیا حشر کیا۔ میں نے تلخی سے کہا، کیا دونوں خواتین میری عزت اور غیرت نہیں تھیں؟ پھر مجھے بھی قید میں رکھا، حالانکہ ہم نے تو ان کا، چودھری جی برادران کا، کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ہاں، تم نے اس بارے میں مجھے جو کچھ بھی تفصیل سے بتایا تھا وہ میں پاپا کے گوش گزار کر چکی ہوں۔ پاپا نے بھی اس حوالے سے انہیں سمجھایا، مگر یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ میں نے درمیان سے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ جب تک میرے مقابلے میں رہیں گے، میری ان سے دشمنی چلتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے آگے جا کر پاپا یہ سب سنبھال لیں، نگہت نے ہولے سے کہا۔ اس کی آواز مجھے کھوکھلی محسوس ہوئی، یوں جیسے وہ مجھے ٹال رہی ہو۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک شگفتہ خاتون درمیان میں بولیں۔ تخاطب ان کی بیٹی ہی تھی۔ میرا خیال ہے بیٹی، اب سرحاب بیٹے سے مقصد کی بات کر ڈالو، باقی معاملات بھی دیکھتے رہیں گے۔ ان کی بات پر میں نے چونک کر شگفتہ خاتون کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظریں وہاں سے گھوم کر نگہت کے چہرے پر آ ٹھہریں۔ مقصد کی بات؟ وہ کیا ہے؟ میرے منہ سے استفساریہ برآمد ہوا۔ نگہت نے ایک گہری سانس لی اور بولنے سے پہلے ماں کی طرف دیکھا، نہ جانے یہ کوئی اشارہ تھا یا پھر کچھ اور۔ شگفتہ خاتون خالی کپ اور ٹرے اٹھا کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں۔ میں اندر سے مضطرب اور الجھن امیز تجسس کا شکار ہو رہا تھا کہ نہ جانے اب نگہت کیا کہنے والی تھی۔ سرحاب، پاپا نے تم سے ایک اور اہم موضوع پر بھی بات کرنی تھی۔ ان کا مقصد ہرگز تم سے اس دن بحث و مباحثے یا بدمزگی کا نہ تھا۔ ماں کے جاتے ہی وہ آہستہ آہستہ دھیرے سے بولنے لگی۔ میری یکٹک سی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ ایک ذرا توقف کے بعد وہ آگے کہنے لگی، لیکن شاید تمہیں اچانک وہاں دیکھ کر ان کے اندر کا دبا ہوا غبار امٹ پڑا۔ وہ بیمار بھی تو ہیں، ان پر چڑچڑا پن طاری رہنے لگا ہے۔ پھر پاپا سے تمہاری بحث اور تلخ کلامی کے سبب میں بھی خود پر قابو نہ پا سکی اور تم سے میری بدمزگی ہو گئی۔ میں اس کی پہلے تم سے معذرت چاہوں گی۔ مجھے وہ مقصد کی بات بتاؤ جس کے لیے تم نے بالآخر یہاں، یعنی اپنی ماں کے گھر میں قدم رکھا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ اب مجھے لگا جیسے وہ خود سے یا اپنی ماں کی محبت میں یہاں نہیں آئی تھی۔ مقصد کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاپا کو تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے۔ وہ شاید اپنی انا یا اور کسی خاطر تم سے بات نہ کر پائیں، مگر پلیز
میں تم سے اپنے پاپا کی مدد کے لیے درخواست کرتی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھیں پھر نمناک ہونے لگیں۔ تم مجھے کون سا لطیفہ سنا رہی ہو نکہت صاحبہ؟ میں نے طنزیہ اور یکسر اجنبی لہجے میں اس سے کہا، یا پھر تمہارے ڈان باپ کی یہ کوئی نئی سازش ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں طنزیہ تلخی گھل آئی۔ نکہت نے مجھے بڑی درد بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر اسی لہجے میں بولی، سرحاب، تم تو ہمارے ہمدرد اور خیرخواہ تھے، پھر اب تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دم میری دشمنی پر کیوں اتر آئے ہو؟ تھا، لیکن اب نہیں ہوں، میں نے بدستور بے رحمی اور سنگدلی سے کہا۔ تمہارے کل والے رویے نے مجھے زبردست شوق پہنچایا ہے نکہت صاحبہ۔ میرے لہجے میں اجنبیت گھل آئی تھی۔ آگے بولا، مجھے وقت اور تمہارے اس روز کے سلوک نے باور کروا دیا تھا کہ سچ اور سچائی کو تسلیم کرنا ایک الگ حقیقت ہے، اس کا ساتھ دینا دوسری۔ تمہیں اپنے باپ کے کالے کرتوتوں کا اچھی طرح علم ہو چکا ہے، مگر باوجود اس کے تم نے اس کی حمایت میں میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ناروا برتاؤ کیا اور مجھے ایک مجرم شخص کی حوصلہ افزائی کی۔ میں نے ان کے غلط کاموں پر سرزنش کی ہے، میں نے ان کی کسی غلط کام پر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی کبھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ وہ روحان سے لہجے میں بولی، میں تو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ وہ بیمار ہیں، عارضہ قلب کے نہیں، عارضہ خون کے، ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہیں۔ وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آخر تمہیں اور امی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا ایک بیٹی اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ وہ رو پڑی۔ میرے دل کو تھوڑا دھچکا سا لگا، سوچا کہیں میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرنے لگا تھا۔ چند لمحے اسے غور سے روتا اور سسکتا ہوا دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ رونا دھونا بند کرو اب۔ رہی بات تمہارے پاپا کی مدد کی، تو میرا بھی اس سلسلے میں وہی جواب ہے جو بہن جی شگفتہ خاتون دے چکی ہیں، یعنی انہیں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ تم کوئی مدد نہیں کرو گے؟ وہ ایک دم رونا بند کر کے میری طرف دیکھ کر بولی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم سنو گے تو تمہیں معلوم ہوگا نا۔ اچھا بولو، میں سن رہا ہوں۔ تم اگر چاہو اور ان کی مدد کرو تو میرا خیال ہے کہ پاپا کی حالت کافی حد تک سنبھل جائے گی۔ وہ پر امید ہو کر بولی، ٹھیک ہونے کے بعد کیا وہ وہی کریں گے جو بہن جی اور میں کہتا ہوں؟ وہ چپ ہو گئی، پھر بولی، تم ان کی مدد کی حامی تو بھرو، ہم انہیں مل کر سمجھا لیں گے۔ ویسے یہ تو میں تم سے یوں ہی تمہارا غم ہلکا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک یہ مدد والی بات میرے لیے ایک لطیفہ ہی ہے۔ میں نے فضا کی کدورت کو دور کرنے کے لیے ہلکی مسکراہٹ سے کہا تو وہ بولی، نہیں، یہ لطیفہ نہیں ہے، پاپا کو واقعی تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں نے ہی ان سے کہی تھی کہ سرحا بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ مجھے اس کی بات پر پھر ایک جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ ہاں، لیکن تمہیں اس کے لیے میرے ساتھ اقبال چوک والے بنگلے پر چلنا ہوگا۔ پاپا خود تمہیں اپنی مصیبت سے آگاہ کریں گے، مگر پلیز ان سے کوئی ماضی کے حوالے سے یا دشمنی کے سلسلے میں کوئی بات مت کرنا۔ تم بتا تو دو مجھے، انہیں مجھ سے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا۔ میں خود حیران تھا، تقدیر یہ مجھے کیا دکھا رہی تھی؟ میرا اصلی دشمن، جس کی وجہ سے میری زندگی خراب اور مصائب و آلام کا شکار ہو رہی، آج اتنے بڑے ڈان کو میری مدد کی کیوں کر ضرورت پڑ گئی تھی؟ کچھ عجیب سی ہی اڑچن تھی۔ نہیں، وہ خود ہی تمہیں بتائیں گے، اور مجھے یقین ہے تم ہی ان کی مدد کر سکتے ہو۔ چلو نا پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں انہیں فون کر دوں گی، وہ ہمیں لینے کے لیے ارشد یا مقبول کو گاڑی دے کر یہاں بھیج دیں گے۔ بہرکیف مجھے تجسس تو ہوا کہ اپنے دارینہ دشمن سے مل کر معلوم تو کرنا چاہیے کہ آخر خطرناک بیماریوں کے بعد وہ اور کون سی ایسی مصیبت کا شکار ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اسے میری مدد کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اس بات تہرا یہ کہ اپنے دشمن سے اسے مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی، اگرچہ اس میں اس کی لاڈلی بیٹی نکہت کی سفارش کا ہی دخل تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ رہا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اوکے، جیسی تمہاری مرضی، مگر وعدہ کرو ابھی وہاں پہنچ رہے ہو، اس سے امید بھرے لہجے میں کہا۔ وعدے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نے کہہ دیا پہنچ رہا ہوں تو پہنچ رہا ہوں ابھی، میں نے سنجیدگی سے کہا، تو وہ مطمئن ہو گئی۔ میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو میرے منع کرنے کے باوجود نکہت اور بہن جی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ میں ابھی باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا
کہ اچانک باہر کسی گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ نہ جانے کیوں یہ آواز سن کر میرے اعصاب یکلہ تن گئے۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگیں۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے مقبول گاڑی لیے کھڑا تھا، مگر اس طرح کہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسی عالم میں وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ گاڑی دیکھ کر بہن جی تو نہیں، البتہ نکھت پریشانی کے عالم میں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی۔ کیا ہوا مقبول؟ خیریت تو ہے؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ وہ مدہوش ہو کر بولی۔ بی بی جی، صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ مقبول بھکلا کر بولا۔ کیا ہوا پاپا کو؟ مجھے ابھی گھر لے چلو۔ وہ مدہوش ہو کر بولی۔ نہیں، گھر نہیں، ہسپتال چلیں بی بی جی، مقبول بولا۔ میں اسی لیے تو آپ کو لینے آیا ہوں۔ سرحا، میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے جانے کا اب کیا سوال ہے؟ پہلے تم تو جاؤ، میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک چوکھٹ سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ شدید تذبذب کا شکار تھی۔ اس نے میری جانب دیکھا تو میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور ہولے سے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ تبھی وہ بیٹی سے بولی۔ ٹھہرو، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، ذرا چادر لے لوں، بہن جی نے کہا، اور نکھت روتے سسکتے ہوئے کار میں جا بیٹھی۔ ذرا دیر بعد بہن جی چادر اوڑھے نکلی، گھر کو تالا لگایا اور پھر وہ بھی کار میں جا بیٹھی۔ کار سٹارٹ ہو کر تیزی سے نکل گئی۔ میں چند ثانیے ہونٹ بھینچے گمسم سی کیفیت میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد اسی عالم میں پیدل اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ اپنے گھر کے دروازے سے ابھی میں چند قدم ہی فاصلے پر تھا کہ ٹھٹک کر رکا۔ رحیلہ کو میں نے چادر لپیٹے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے ہمراہ دو مرد عورت تھے، وہی ادھیڑ عمر، اسی حلیے کے ساتھ جو مجھے پہلے فوزیہ بتا چکی تھی۔ پہلے تو خیال آیا کہ رحیلہ کو آواز دوں، مگر پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیا۔ کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے رحیلہ کو وہ دونوں ادھیڑ عمر مرد عورت بلانے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے تھے، اور رحیلہ جیسے ان کی معمول بنی ہمراہ تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر رکشہ کھڑا تھا، یوں لگا جیسے وہ انہی کے لیے تھا۔ تینوں لپک کر اس میں سوار ہو گئے۔ کار کی چابی ہر وقت میری جیب میں ہی رہتی تھی۔ میں جلدی سے پلٹا، گھر کے باہر ہی کھڑی کار میں بیٹھا اور ایک گلی سے گھوم کر مین روڈ پر آ گیا۔ دوسری گلی سے وہ رکشہ بھی مین روڈ پر آ گیا تھا۔ میں نے کار اس کے تعاقب میں لگا دی۔ میرے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے تھے اور آنکھیں ونڈ اسکرین کے پار دوڑتے رکشے پر تھیں۔ اس وقت میرے دل جیسے کنپٹیوں پر دھڑک رہا تھا۔ رحیلہ کن پرسرار چکروں میں پڑ گئی تھی اور کیوں؟ یہی الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کون لوگ تھے یہ؟ ان کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرے کسی دشمن کی سازش ہو سکتی ہے جن کی جڑوں پر میں نے وار کیا تھا؟ لیکن نہیں، دشمن تو میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ ایسی حرکتوں میں وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر یہ کون تھے؟ کیا ان کا میرے موجودہ حالات زندگی سے کوئی تعلق بنتا بھی تھا یا نہیں؟ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں رکشے کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ رحیلہ کا ان دونوں سے ملاقات کے لیے وقت پہلے سے طے شدہ ہوگا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی ہوگی اور رحیلہ کوئی بہانہ بنا کر گھر سے نکل آئی ہوگی، مگر فوزیہ تو اس کے نکلنے پر ضرور چونکی ہوگی، بشرطے کہ اسے پتہ ہو۔ کیا خبر رحیلہ اسے بغیر بتائے ہی گھر سے نکل آئی ہو؟ سیالکوٹ کی شاہراہوں پر ٹریفک رواں دواں تھا۔ نصف گھنٹے بعد رکشہ ایک ٹیڑھی میڑھی اور تنگ سی گلیوں والے محلے میں داخل ہو گیا۔ کار کا مزید اندر جانے کا مطلب پھنس جانا تھا۔ میں نے کار ایک نسبتاً کھلی جگہ پر روک دی اور باہر نکل آیا۔ رکشہ بہت دھیمی رفتار سے ہچکولے کھاتا ایک گلی میں گھس رہا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہاں جگہ جگہ سیوریج کا پانی، گھڑے اور مین ہول نظر آ رہے تھے۔ رکشہ جھٹکے کھاتا ہوا مدھم رفتار سے بڑھتا رہا۔ گلی آگے بند تھی اور اس کے آخری سرے پر ایک گھر کے سامنے وہ رک گیا۔ وہاں کچھ مرد اور عورتوں کی آوک جاوک نظر آ رہی تھی۔ میں ایک طرف کو ہو گیا۔ آخری سرے والے گھر کے اندر باہر سے جو افراد جا رہے تھے انہیں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی دواخانہ ہو، کیونکہ اندر آنے والوں کے ہمراہ کوئی مجہول بیمار سا یا پزر مردہ چہرے والا مرد، عورت، جوان بچی ضرور ہوتی جنہیں سہارا دیا ہوتا۔ رکشے کے رکتے ہی وہ تینوں اترے۔ ادھیڑ عمر مرد نے رکشے کو کرایہ دے کر فارغ کر دیا، پھر تینوں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں نے ذرا مزید قریب جا کر بھی جائزہ لیا تو چونک پڑا۔ گھر کی پیشانی اور دائیں بائیں کی دیوار پر سیاہ رنگ میں مگر ٹیڑھے میڑھے سے الفاظ میں درج تھا: ہر قسم کے جادو کا توڑ، محبوب قدموں میں، دشمن نیست و نبود، جو خواہش ہو وہ پوری ہو، پرسوں کی ناسور بیماری ہوا ہو، وغیرہ۔ اسی طرح اس کے ساتھ ذرا بڑے حرف میں
بنگالہ جادو والے رنگا بابا، حاضرات کے ماہر وغیرہ لکھا تھا۔ ان حرافات سے بھرپور یہ چند عبارتیں پڑھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہاں کیا ہوتا ہوگا، اور مجھے رحیلہ پر حیرت تھی کہ اسے یہ بیٹھے بٹھائے کیا سوچی کہ ادھر کا رخ کر بیٹھی، مگر اس کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا اور افسوس بھی ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے ایسا لگا کہ میری چھٹی حص سے چینک کا اشارہ دیا، کسی پرسرار سی گڑبڑ کا اشارہ، یعنی جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور تھا۔ تبھی میں نے اکتا کھولنے کے لیے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اندر جانے کا کوئی جواز ہونا ضروری تھا، مگر اس سے زیادہ ضروری اپنے حلیے کا بدلنا تھا۔ حالات کے پیش نظر میں تھوڑی بہت ایسی اشیاء اپنے پاس ضرور رکھتا تھا جو بوقت ضرورت کام آتی رہیں۔ سو ایک نسبتاً ویرانے سے کونے قدرے میں جا کر میں نے جلدی جلدی جیبوں سے نکلی داڑھی مونچھیں نکال کر چہرے پر فٹ کیں، ایک میلی سی ٹوپی بھی لگا لی، آستینیں چڑھا لیں، پتلون سے شرٹ نکال کر ڈھیلی چھوڑ دی، پتلون کا ایک پائنچہ اوپر رکھنے دیا۔ اس حلیے کے ساتھ میں بھی کافی حد تک کوئی مشکل کا مارا اور ضرورت مند دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد میں نے پلٹ کر مذکورہ گھر کا رخ کیا۔ میرا خیال تھا کہ دروازے پر کوئی نہیں ہوگا، جو غلط ثابت ہوا۔ دروازے کے اندر چوکھٹ کے پیچھے ہی ایک مشٹنڈا سا سیاہ رنگت کا آدمی موجود تھا، جس کے چہرے اور آنکھوں سے وحشت ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مٹیالے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، نیچے لنگی تھی، ایک کان میں پیلے رنگ کا مندرا جھول رہا تھا، کندھے پر کوئی کپڑا دھرا تھا۔ اس سے مجھے برامدی نظروں سے گھورا اور کچھ کہے بنا سوالیہ انداز میں اپنی تھوڑی کو جھٹکے سے اونچا کر کے گویا سوال کا اشارہ دیا۔ میں بیمار ہوں، میں نے مسکینی صورت اور اسی آواز میں کہا۔ بیمار ہو تو کسی دواخانے یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ادھر کیا لینے آیا ہے؟ کالا مشٹنڈا جھٹکے دار لہجے میں بولا۔ میں اندر سے تھوڑا گڑبڑایا تو ضرور، مگر فوراً جواب دیا، مجھ پر اثرات ہے۔ کس کے ساتھ آیا ہو؟ اکیلا ہوں۔ کس نے بھیجا ہے؟ بابا جی کی شہرت سن کے آیا ہوں۔ فوراً اس طرف چلے جاؤ۔ اس نے اپنے قدرے عقل میں ایک طرف اشارہ کیا۔ میں سامنے کا ترچھی نظروں سے جائزہ لیتا ہوا مذکورہ سمت کی طرف مڑ گیا۔ ذہن وسیع تھا، عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، در و دیوار سے مانوسیت ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نامعلوم غلاظت تلے میرا جی متلانے لگا۔ دھونی اور دھواں سا نتنوں سے ٹکرایا، مگر اس کا مبنی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ مجھے حیرت کے ساتھ اس بات پر افسوس بھی ہوا کہ رحیلہ کو آخر کیا سوچی تھی اس گندی جگہ آنے کی۔ ساپہر کا وقت ہو چلا تھا، مگر گھر کے اندر قدم رکھتے ہی کچھ زیادہ ہی اتری ہوئی شام کا احساس ہونے لگا۔ جس طرف مجھے جانے کا اشارہ دیا گیا تھا وہ مکان کے اندر ہی ایک گیلری سی تھی۔ مجھے گیلری میں ہلکی دھند کا احساس ہوا، بلکہ دھند بھی کیا تھی، بے بو کا دھواں سا تھا۔ ابھی میں نے 2-4 قدم ہی بڑھائے تھے کہ عجیب سے بے بو کے دھوئیں میں مجھے کسی کا ہیولہ نظر آیا اور میں رک گیا۔ اس ہیولے کا حجم مجھے یوں لہراتا ہوا لگا جیسے پانی میں کسی انسان کا عکس لہرا رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ ہیولہ خود ہی میرے سامنے آیا تو ایک دبلے پتلے انسان میں بدل گیا۔ بعد النظر میں مجھے اس بے بوکے کے دھوئیں ہی کا یہ کرشمہ لگا تھا کہ وہ لہراتے ہوئے ہیولے سے یکدم انسانی روپ میں آ گیا ہو۔ اس کی سیاہی مائل رنگت میں مجھے پیلی زرد رنگت کی آمیزش محسوس ہوئی۔ چہرہ بھی دبلا اور لمبوترا سا تھا۔ اس کی بھی آنکھوں میں مجھے وحشت سمیت مانوسیت ناچتی ہوئی لگی۔ میرے پیچھے آؤ، اس سے بھاری اور سپاٹ آواز میں مجھ سے کہا۔ انداز تحقیرانہ تھا۔ آواز اس کی مہنی سے جسم سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ بہرکیف میں جیسے کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے ہو لیا۔ صرف 2-3 ہی قدموں کے بعد وہ بائیں جانب کے کھولی نما کمرے میں مجھے لے آیا۔ اس کے بعد میں اسے چلے جانا نہیں بلکہ غائب ہو جانا ہی کہوں گا، کیونکہ مجھے وہاں چھوڑ کر وہ ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ مجھے یہ اس کی شعبدہ بازی ہی لگی تھی۔ نیچے چھت والی یہ کھولی بہت تنگ و تاریک تھی، یہاں روشنی بھی ہلکی تھی اور روشنی کے منبع کو میں دیکھنے سے قاصر تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس طرح کے لوگوں اور جگہوں کو خواہ مخواہ اسرار بھرا بنانے کے لیے یہ شعبدہ گریاں کی جاتی ہیں تاکہ آنے والوں پر رعب تاب جمے۔ میں نے بھی دانستہ اپنے چہرے سے کچھ ایسے ہی تاثرات متریش کر رکھے تھے۔ سامنے ایک عمر رسیدہ شخص دھنی رمائے انداز میں ننگے فرش پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کے سامنے انگیٹھی رکھی تھی، وہاں سے خوشبو والا دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ اس سے کالے رنگ کا میلا جیکٹ جبہ سا پہنا تھا۔ گلے میں مالائیں نہ ہونے کے سبب اس کی شخصیت مجھے یہاں سے بالکل مماثل نہ لگی۔ بیٹھ جاؤ، اس کی آواز گمبھیرتا لیے ہوئے تھی۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ دن میں بھی اس تنگ و تاریک جگہ پر مجھے ذرا بھی گھٹن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ بولو،
کیا معاملہ ہے؟ مگر یاد رکھو، صرف مقصد کی بات کرنا، بے وجہ الفاظ ضائع مت کرنا۔ تم مجھے پڑھے لکھے نظر آتے ہو، میری بات سمجھ گئے ہو گئے؟ جی، میں سمجھ گیا۔ میں اس کی فراست سے چندہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ آگے بولا، مجھے بنگالہ جادو والے رنگیلا بابا سے ملنا ہے۔ پہلے اپنا معاملہ بتاؤ۔ مجھ پر اثرات ہیں۔ کس قسم کے؟ ایک سفید سایہ میرا ہر وقت تعاقب کرتا رہتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وہ مجھے پکڑ لیتا ہے، پھر میرا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد میں چیخیں مارنے لگتا ہوں۔ لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔ میں نے جواب دیا اور دل ہی دل میں اپنی اس فرضی مگر جاندار کہانی پر خود کو ہی داد دینے لگا۔ شاید میں بھی موڈ میں تھا۔ خدا کے لیے مجھے بگالہ جادو والے رنگا بابا سے ملوا دیں، میں نے منت کر ڈالی۔ اپنا سر نیچے کر کے آنکھیں موند لو، اس سے حکم صادر کیا۔ میں نے فوراً تعمیل کی۔ ذرا دیر میں اسی حالت میں رہا، تب پھر کچھ سوچ کر اور اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر میں نے اپنا سر اٹھایا اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے بعد کسی نے عقل سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولیں، سامنے دیکھا۔ جبے والا عمر رسیدہ شخص غائب تھا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ ایک دم اٹھ کر کھولی سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہی عجیب دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ دھر نہ لیا جاؤں، کیونکہ وہ جبے والا آدمی جب آتا تو کھولی میں مجھے نہ پا کر چونک سکتا تھا۔ مگر میں نے بھی دل میں بہانہ تیار کر رکھا تھا۔ میں تو پاگل تھا، کوئی بھی حرکت کر سکتا تھا۔ وہاں سے دائیں جانب گھوما اور آگے بڑھا۔ یہ گھر اندر سے شیطان کی آنت کی طرح طویل تھا۔ ایک اور گیلری سے ہو کر میں ایک سنگل پٹ والے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ نسبتاً بڑے اور اونچی چھت والے کمرے میں لے آیا۔ یہ کمرے کی عقبی سمت تھی۔ اندر روشنی تھی، ماحول میں پیلا پن تھا، شاید روشنی ایسی ہی تھی۔ میری نظریں تیزی سے ماحول کا جائزہ لینے لگیں، مگر مجھے ایک بھاری بھرکم شخص کی پشت نظر آئی جو کمرے کے وسط میں ایک اونچے پیڑے پر کھیس کی آرام دہ گدیاں لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے بال گھنگھرالے اور دراز تھے، ان پر تیل چپڑا ہوا تھا جو خوب چمک رہا تھا۔ ابتدا میں مجھے اس پر عورت ہونے کا بھی شبہ ہوا تھا۔ وہ آسن جمائے بیٹھا تھا۔ ایک چوڑے پیڑے پر اس طرح آدھے کنول کا آسن لگائے بیٹھنا کمال ہی تھا۔ اندر بھی ہلکے دھوئیں جیسی فضا تھی۔ کونے خدروں میں تاریکی کا غلبہ تھا۔ بھاری پشت والے کے گلے میں مالائیں تھیں، وہی گیروے سے رنگ کا کرتا اور دونوں کانوں میں مندرے۔ یہ سیاہ رنگ کے تھے۔ کرتا بھی سیاہ تھا۔ اس کی داڑھی بھی شاید کافی بڑی جھولتی ہوئی تھی، جس کی جھلک نظر آتی تھی۔ مجھے اندازہ تو ہوا کہ یہی وہ بنگالہ جادو والا رنگا بابا ہے۔ اس کے سامنے دری بچھی تھی۔ وہاں جب میری نظریں پڑی تو میں چونک پڑا۔ وہاں مجھے رحیلہ انہی دونوں ادھیڑ عمر مرد عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ مرد عورت دائیں بائیں ذرا فاصلے پر بیٹھے تھے۔ رحیلہ ان کے درمیان اور بابے کے عین سامنے دونوں زانوں پر بیٹھی تھی۔ کوئی مجھے وہاں دیکھ نہ لے، اسی ڈر سے میں قریب لہرتے ہوئے ایک پردے کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں ان کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ تمہارا پہلا اور دوسرا مرحلہ کامیابی سے طے ہو گیا، معاون ہی اس بابے ٹائپ آدمی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تہاتب رحیلہ ہی تھی۔ بابے کی آواز پر رحیلہ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، رنگا بابا، کیا اب میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ کیا اب سرحاب ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا؟ ہم پر جو مصیبتوں کے پہاڑ آن کھڑے ہوئے ہیں، کیا اب ہٹ جائیں گے؟ اور وہ لڑکی فوزیہ میرے اور سرحاب کے درمیان سے نکل جائے گی؟ سرحاب مجھ سے پیار کرنے لگے گا؟ رحیلہ منت اور امید بھرے انداز میں کہتی جا رہی تھی، اور میں ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ مجھ پر یکا سکتہ طاری ہو گیا۔ ہاں، اب تمہاری ساری مشکل راہیں آسان ہونے والی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، پر اب تیسرا اور ایک آخری مرحلہ باقی ہے، بابے نے گمبھیر آواز میں اس سے کہا۔ ادھر میں اپنی دروں ابرو سلگتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ موقع نازک اور صورتحال بہت سنگین محسوس ہو رہی تھی، جس کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنے حواس اور اعصاب توانا نہ رکھوں۔ ایک اور مرحلہ اب بھی باقی ہے؟ رحیلہ جیسے تھکے تھکے انداز میں بولی۔ پر رنگا بابا، مجھ پر اب شبہ کیا جانے لگا ہے، شک ہو چلا ہے مجھ پر۔ کوئی پرواہ نہ کرو، رنگا بابا بولا تو اس سمے مجھے اس کی آواز بہت مردود اور مانوس لگی۔ آخری مرحلہ بہت آسان اور سب سے زیادہ ضروری ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ یہ بات ہے تو میں تیار ہوں رنگا بابا، رحیلہ نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر میں غور کر رہا تھا کہ رحیلہ کی حالت اور کیفیت کسی شرابی جیسی ہو رہی تھی، جیسے کوئی نشے میں اور اپنے آپے میں نہ ہو، وہ جیسے کسی کی معمولہ ہو۔ مائی چنی، اسے آخری مرحلے کی تیاری کے لیے کھولی نمبر 3 میں لے جاؤ۔
رنگا بھابی نے تحکمانہ کہا۔ وہ ادھیڑ عمر عورت اٹھی اور ساتھ ہی رحیلہ کو بھی اپنے ہمراہ چلنے کی سرگوشی کر دی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے جانے کے خیال سے پلٹنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ رنگا بھابی نے وہاں موجود ادھیڑ عمر مرد سے مخاطب ہو کر کہا، لال بنگلے کی کیا خبر ہے جبرو؟ وہاں آخری ہانڈی پہنچا دی گئی ہے۔ ادھیڑ عمر شخص نے جواب دیا۔ پھر؟ دوسری ہانڈی نے اپنا کام کر دیا ہے۔ اقبال کو ہسپتال لے جایا گیا ہے، وہاں وہ ختم ہو گیا۔ اس کا آخری انجام یہی ہونا تھا۔ چلو چھٹی ہوئی آخری بیری کی۔ مگر کیا میڈم لچھمی تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے؟ رنگا بھابی نے پوچھا اور اقبال کے نام سے میری نبضیں تک دھڑکنا شروع ہو گئی تھیں۔ لال بنگلہ، اقبال، ہانڈی، ہسپتال اور پھر اقبال کا ختم ہو جانا، اس پہ بھلا کم از کم میرے لیے کچھ مزید سمجھنے کی کیا الجھن باقی رہ گئی تھی؟ لال بنگلہ اقبال کا ہی ہو سکتا تھا جس کا کوڈ ورڈ استعمال کیا گیا تھا۔ ہانڈی کوئی جادو ٹونا ہو سکتا تھا، جبکہ حقیقت یہی تھی کہ مجھے یہ شعبدے بازی جادو ٹونے پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ میں ایسے لوگوں کو کبھی ترین انسان سمجھتا تھا، بلکہ میں کیا، ہر جگہ، ہر قوم اور ہر خطے میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یہ لوگ بھی اسی کے مستحق ہوتے۔ جادو ٹونے کے بہانے نہ جانے کیا ہوتا تھا۔ رنگا جی، میڈم کو بھلا اس خبر سے اتنی کیا خوشی ہوگی؟ ادھیڑ عمر جبرو نامی شخص معنی خیز لہجے میں بولا۔ وہ شاید اس کا کوئی خاص چیلا تھا۔ ابھی تو ایک دشمن زندہ ہے، اس کا بھی بندوبست کر ہی رہے ہیں۔ یہ چھوکری رحیلہ ہی اس کی کھٹیا کھڑی کرے گی، رنگا بھابا نے کہا۔ اس کے لہجے میں صفاقی مدعو کر آئی تھی۔ میں اپنے نام پر چونک پڑا۔ یہ کیا کھیل تھا؟ نیا تھا یا پرانا؟ اس کا ادھر ہی کھوج لگانے کے لیے میں اب بے چین ہو گیا تھا۔ مگر رنگا جی، خیال رہے یہ چھوکری سرحاب سے پیار کرتی ہے۔ کالی حویلی والی میڈم لچھمی سب سنبھال لے گی۔ اس چھوکری کے امتحان کا تیسرا مرحلہ وہیں ہوگا، جو واقع سرحاب کے لیے ہی نہیں بلکہ اس چھوکری کے لیے بھی آخری ہی ہوگا۔ کہتے ہوئے وہ حبیثانہ انداز میں ہنسا اور میرے پورے رگوں پہ میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی۔ میری ناک کے نیچے میری اور رحیلہ کی ہلاکت کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا اور میں اب تک بے خبر تھا۔ رحیلہ میری دشمن نہیں تھی، مگر وہ نادانی، بے وقوفی اور شاید مایوسی کی انتہا تک پہنچ کر یہ سب لا علمی اور نادانستگی میں کر رہی تھی۔ یہی نہیں، وہ اس سفاک حقیقت سے بھی لا علم تھی کہ اس کی اور میری ہلاکت کا سامان کس طرح کیا جا رہا تھا۔ مایوسی اسے مجھ سے تھی، فوزیہ کے لیے بھی اس کے اندر جذبہ رغبت موجود تھا۔ وہ اندر سے اپنی محبت میں اس قدر جارح تھی، مجھے اس کا اب اندازہ ہو رہا تھا۔ مگر سوال یہ تھا کہ ان لوگوں نے کیسے رحیلہ کو اس چکر میں پھنسا لیا تھا؟ یہ لوگ آخر کون تھے جو میرے ہی نہیں اقبال کے بھی جانے دشمن تھے؟ اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ میرے دشمنوں کا کوئی نیا گروہ تو ہرگز نہ تھے۔ تو پھر کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ کالی لہر۔ یکا یک میرے ذہن میں ایک لفظ ابھرا اور میں سر تا پا ایک جوش تلے کام کر رہ گیا۔ اگر یہ سچ تھا تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ جادو ٹونے اور سفری علوم کرنے والے گروہ تھا۔ مگر میرے اصلی دشمن اقبال سے دشمنی کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اقبال کے حوالے سے فوراً میرے ذہن میں ایک جھمکا عدیل کے قتل کا بھی ہوا۔ تو کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی؟ ابھی بہت سے سوالات جواب طلب تھے، آگے جا کر بہت سے متوقع انکشافات ہونے تھے۔ اگر میں اس رنگا بھابی کو یہاں سے اغوا کر کے لے جاتا تو کالی لہر سمیت بہت سے اپنے رازوں سے پردہ اٹھ سکتا تھا، جس کا میں ہی نہیں جگنو بھی منتظر تھا، کیونکہ عدیل کا قتل انہی لوگوں نے کروایا تھا۔ اب اقبال ان کا شکار ہوا تھا۔ دشمن دشمن سے لڑ چکا تھا، مگر میرا بھی نقصان ہونے والا تھا، جس سے بچنے کے لیے مجھے ترنت اقدامات کرنے تھے، ورنہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ اس کھولی میں رنگا بھابا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کا چیلا جبرو حکم کی تعمیل کرنے کے لیے باہر جا چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر ذرا باہر نظر ڈالی۔ پختہ تہیا کر لیا تھا کہ چاہے دو چار کو گرانا پڑ جائے، میں رنگا بھابا کو یہاں سے لے کر ہی نکلوں گا۔ اس کی پشت کی سمت بڑھتے ہوئے لمحہ بھر کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں یہ کمبخت مجھ پر کوئی جادو ٹونا نہ کر بیٹھے۔ پھر میں خود ہی اندر سے اپنے اس لغو خیال پر ہنسا۔ تب اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب میں دبے پاؤں اس کے عقب میں آ کر سر پر پہنچ گیا اور میرا دایاں ہاتھ حرکت میں آیا، کھڑی ہتھیلی کا وار اس کی رگِ حساس پر کیا اور وہ وہیں لمبا پڑ گیا۔ سب کچھ فوراً کرنے کا متقاضی تھا۔ پھر جب میں اس بھاری بھرکم شخص کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالنے لگا تو یکدم چونکا۔ اس کے ایک ہاتھ کی انگلی میں
مجھے وہی کالا لہر والی انگوٹھی سی انگوٹھی دکھائی دی، جسے دیکھتے ہی یکلہت میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر گئی۔ یہ تو میں تھا، دراز اور کسرتی جسم کا مالک، ورنہ کسی اور کے بس میں نہ تھا کہ اس 2.5 من کی لاش جیسے وجود کو اٹھا کر اس طرح کاندھے پر رکھتا۔ میں جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے باہر دوسری والی گیلری میں آ گیا۔ اگرچہ سامنے کے دروازے سے بھی نکل سکتا تھا، مگر ظاہر ہے وہ میں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ رنگا بابا کے بے سدھ وجود کو کاندھے پر لادے میں تیزی سے چلتا ہوا پہلے والی گیلری میں آ گیا۔ یہاں آتے ہی کسی نے مجھے عقب سے پکارا۔ شام اتر آئی تھی اور دھند بھی گہری ہوتی محسوس ہوئی، مگر دیکھنے والے نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں اس کے پکارنے پر رکا نہیں بلکہ دوڑنا شروع کر دیا۔ تب اس کمبخت نے شور مچا دیا۔ یکدم سر پر ایک درمیانے قد و قامت کا آدمی برآمد ہوا۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا، پھر جب اس کی سمجھ میں کچھ آیا، میری ایک لات اس کے پیٹ پر چل چکی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر اپنے دونوں ہاتھ گرنے سے بچاؤ کے لیے پھیلاتا ہوا گیلری کی دونوں دیواروں کے درمیان میں گرا تو اس کے سینے اور پیٹ پر چڑھ کر راستہ پار کر گیا۔ کچھ آنے جانے والے لوگوں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے میری طرف دیکھا بھی اور یکدم مجھے راستہ دینے کے لیے ایک طرف کو ہٹ گئے۔ وہ شاید اسے بھی کوئی جادو ٹونا سمجھے تھے۔ یہ میرے حق میں بہتر ہی رہا۔ میں تیزی سے نیم تاریک گلی میں دوڑتا ہوا اپنی کار تک پہنچا، اور جب اس 12 من کی لاش کو کار کی پیسنجر سیٹ پر ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، سامنے سے 3-4 ہیولے دوڑتے ہوئے آتے نظر آئے۔ ایک نے پستول نکال لیا، مگر کسی وجہ سے وہ فائر کرنے سے معذور ہی رہا۔ شاید مجھے ڈرانا چاہتا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کی غصے بھری چیخ سنائی دی، "رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔" میں اس کی پرواہ کیے بغیر سیٹ سنبھال چکا تھا اور کار کا انجن بھی سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں اس کی مجبوری سمجھ چکا تھا۔ میں نہایت مہارت سے کار کو تیزی سے ریورس کرتا ہوا گلی سے نکل گیا، پھر کار مین روڈ پر چڑھا دی اور اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ میں نے اتنی تیزی سے نپٹایا تھا کہ کسی کو میرے اس جارحانہ عمل کی توقع بھی نہ ہو سکی تھی۔ میں آنن فانن کار لے کر سیدھا جگنو کے ذاتی ٹھکانے فارم ہاؤس پر پہنچا۔ وہ تو نہ ملا، البتہ نزاکت اور رانا وہاں موجود تھے۔ بشیر کو کچھ دنوں کے لیے آرام کرنے کے لیے اس کے گاؤں بھیج رکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی نزاکت اور رانا حیرت زدہ ہوئے، لیکن دوسرے ہی لمحے فوراً میرا حکم ماننے کے لیے مؤدب ہو گئے۔ کار میں شکار موجود ہے، اسے نکالو اور اس کی اچھی طرح مشقیں کسو، میں نے کہا۔ دونوں نے پلک جھپکتے ہی یہ کام نپٹایا۔ اس دوران میں نے اس کی انگلی سے وہ سیاہ لہر والی انگوٹھی اتار لی تھی۔ چند منٹوں بعد رنگا بابا کو ہوش آ گیا۔ اسے میرے سامنے ننگے فرش پر ڈال دیا گیا تھا۔ نزاکت نے پانی کی بالٹی اس پر الٹ دی تھی۔ وہ سرکنڈوں کے موڑے پر برجمان تھا اور اسے ہوش میں آتے دیکھ کر دانت پیستا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ رانا اور نزاکت گن بست ہو چکے تھے۔ وہ میرے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ رنگا بابا کو ہوش آیا تو وہ پہلے بری طرح بھکلایا اور پھر گردن گھمانے لگا، پھر سر ادھر ادھر مارنے لگا جیسے کوئی کوڑیلا سانپ ہو۔ اس کے منہ سے بھیڑیے جیسی گراہٹیں برآمد ہونے لگیں۔ میں اپنی ٹانگیں پھیلائے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ نزاکت اور رانا اس کے دائیں بائیں مستد موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی رنگا بابا سمجھ گیا کہ یہ کارستانی میرے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ انگارے برستی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے وہ شعلہ فشاں آواز میں بولا، "کس نے جرأت کی ہے یہ جرأت کہاں ہے رنگا بابا؟" میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، "ابھی تو یہ میرا ایک ہلکا پھلکا نمونہ ہے۔ بھسم ہو جاؤ گے، راکھ ہو جاؤ گے۔" رنگا بابا گھرایا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے نفرت و غیظ کے شعلے پھوٹنے لگے۔ "یہاں تمہاری یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی رنگا بابا۔" میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ اب یک تک میری جانب ہی گھورنے لگا۔ ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ اس کی بدہیبت ہونٹ بدبدانے لگے۔ دفعتاً مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میری سانسیں یکلہت ہی بے ترتیب سی ہونے لگی تھیں۔ معاشرتی ناسوروں اور درندوں کی خونریز سازشوں اور زخم ہونے والے ایک جنگ باز کی داستان کے مزید واقعات اگلے ماہ ملاحظت فرمائیں۔